नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम आज इंशाअल्लाह ताला सूरतुल अलक़ से लेकर सूरतुत तकासुर तक करेंगे। पहली सूरतुल अलक़ ये मक्की सूरत है और इसकी जो इब्तदाई 5 आयात हैं वो पहली वही हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई। ये हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही का आगाज हुआ था वो सच्चे ख्वाबों से हुआ था। जो ख्वाब भी आप देखते थे वो सुबह को सच हो जाता था, वैसे ही जाहिर हो जाता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलवत इख्तियार करी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में चले जाते थे, वहीं इबादत किया करते थे, गौर फिक्र किया करते थे, अपना खाने पीने का सामान लेकर जाते थे और वहीं पे कुछ दिन रहते थे। यहाँ तक कि एक दफा अचानक वही आई, फरिश्ता आपके पास आया और उसने कहा इक़रा, यानी पढ़िए। आपने फरमाया मा अना बिक़ारी, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़ा, जैसे हक करते हैं ना, तो हक करने में जैसे एक दबोचना भी है, तो इस तरह से फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबोचा। कहते हैं जिससे मुझे तकलीफ भी हुई, यानी जैसे जोर से आपको कोई भींचता है, तो फरमाया मुझे इससे तकलीफ भी हुई और फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़ो। मैंने फिर यही कहा मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। उसने मुझे तीसरी मर्तबा पकड़कर दबाया और फिर तकलीफ पहुंची, मुझे फिर छोड़ दिया। फिर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यहाँ से लेके मा लम यअलम तक पढ़ा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात को लिए हुए कांपते हुए हजरत खतीजा के पास आया और फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कपड़ा उड़ा दो, मुझे कपड़ा उड़ा दो। तो ये शुरू का वाकया है, पहला वाकया जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। और रिसालत अभी नहीं है, रिसालत बाद में है, जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इस खड़े हो, इसको लेकर चलें इस वही को। लेकिन नबूवत से अल्लाह ताला ने आपको सरफराज फरमाया। तो ये वाकया हमें मिलता है और इससे पता चलता है कि कोई चीज लिखी हुई थी जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ सकता, और ये जो भी लिखा होगा वो चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नहीं पढ़ सकता। अगर कोई चीज वैसे ही वो डिक्टेट करा रहे होते, पढ़ा रहे होते, तो फिर वो बात तो नहीं होती कि मैं नहीं पढ़ सकता, फिर तो पीछे पीछे ही बोलना होता है। तो एक तो ये बात समझ आती है। दूसरे हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो बहादुरी थी और जो यानी एक किसी को भी देखकर फिर उसके बाद इस चीज को बर्दाश्त कर लेना, ये भी बहुत बड़ी बात थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले भी, यानी पहले से आप गारे हिरा में जाके इबादत किया करते थे। अच्छा, अब ये आयात हम देखते हैं, मुख्तसर सी सूरत है, एक ही रुकू है इसका, लेकिन ये याद रखिएगा 2 हिस्से हैं इसके। अब ये जो फर्स्ट 5 आयात हैं ये एक वक्त में नाजिल हुई हैं और उसके बाद जो अगली आयात हैं वो बाद में नाजिल हुई हैं। कि अभी हिरा में ये पहली 5 आयात हैं।
دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا پڑھ، بھی ساتھ اسم نام کے، ربی کا تیرو رب کے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا. اب دیکھیں کہ یہاں پر اقرا کا لفظ آیا. اقرا مطلب پڑھ، اور پڑھنے کے اندر یعنی علم کی طرف اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، کہ پہلی بات جو کہی گئی، پہلی وحی جو اتری، اسی کے اندر پڑھنے کی طرف بتایا گیا کہ اے نبی آپ پڑھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر عبادت کی زیادہ اہمیت ہے، اور عبادت کے اوپر ہم زیادہ زور دیتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ عبادت کرو. حالانکہ عبادت بھی بغیر علم کے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کے کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے سنی سنائی چیز کر رہا ہو. تو عبادت بھی بغیر علم کے خطرناک ہو سکتی ہے. انسان کو نہیں پتا کہ یہ کتنی اوتھینٹک ہے. علم عمل سے پہلے آتا ہے، علم کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا. اب مثلا کسی کو علم ہی نہیں ہے توحید کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، تو وہ کیا آگے عمل کرے گا؟ اور بغیر علم کے انسان بس اندھا دھندلی کام کرتا چلا جاتا ہے. اس کو پتہ نہیں اخلاص کیا چیز ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں اس کی اہمیت کیا ہے. تو بے علم تو اندھے کی طرح ہے، اس کو جس نے جس راہ پہ لگا دیا وہ اسی پہ چلنے لگا. اور علم جب تھوڑا بھی ہوتا ہے، شیلو بھی ہوتا ہے، یہ ادھر ادھر سے پڑھ کے سن کے بس کچھ ادھر سے دیکھ لیا کچھ ادھر سے دیکھ لیا، اور انسان سمجھتا ہے میں اب بڑا عالم بن گیا ہوں، یہ بھی درست نہیں ہے. علم اصل میں تب آتا ہے جب انسان اس کے ساتھ محنت کرتا ہے، انسان اس کے ساتھ وقت لگاتا ہے. آج دین ایسی چیز بن چکی ہے جس میں علم لینے کی کوئی اہمیت زیادہ نہیں سمجھی جاتی، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کا علم لو. حالانکہ دنیا کا علم بھی کوئی قابل مذمت نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کا علم ہے اور یہ ہمارا علم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. شریعت نے کوئی ایسی نہیں کی کہ کوئی تخصیص کی ہو کہ ہاں یہ دین کا علم لو تو وہ اچھا ہے اور دنیا کا علم وہ برا ہے. نہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ساری دنیا کی چیزوں کا ہی علم دیا تھا، مگر دیکھ لیں پھر اس علم میں ان کو شیطان کے جو وسواس تھے اور اس کی چالوں سے بچایا نہیں، وغیرہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا علم عطا فرمایا. تو علم دنیا کا بھی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. یہ بھی ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس چیز کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ علوم جن سے آگے نوکریاں ملتی ہیں، وہ تو ہمیں اس لیے اچھے لگتے ہیں اور ان کی طرف اتنے اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ اس سے کچھ پیسے کمائیں گے. لیکن جب دین کے علم کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اس سے کیا ملے گا، اس سے کیا بنو گی تم، اس سے کتنی کمائی ہوگی، کہاں جاب ملے گی. لہٰذا وہیں پر انسان سوچتا ہے کہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھ، اور یہاں پہ خاص طور پہ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پہ کون سا علم اپنے رب کے نام سے پڑھ. اس میں 7 نام کے بھی ہے کہ جب بھی علم لینے لگے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تاکہ علم سیکھنا آسان ہو جائے. لیکن یہ بھی ہے کہ پڑھ وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے ساتھ پڑھ. تو اس سے پتہ چلا اہمیت اس قرآن کی جو اللہ نے نازل کیا. اور ہم نے بھی جب پڑھا تو 3 اس کے معنی ہوئے. ایک میں نے آپ کو جو بتایا کہ پڑھنا شروع کریں، جب بھی پڑھنا شروع کریں تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. نمبر 2 پڑھ جو اللہ نے نازل کیا. نمبر 3 پڑھ اس اللہ تعالیٰ نے جو مدد آپ کو دے رہا ہے اس کے ساتھ آپ پڑھیں. اے نبی آپ تو کہہ رہے ہیں نا آپ کو پڑھنا نہیں آتا، اللہ آپ کو مدد دے گا، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا، ایبلٹی دے گا.
تو اقرا کے لفظ سے ہمیں جب علم کی اہمیت معلوم ہوئی تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت میں جتنی جہالت ہے، اور یہ آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا جب آپ کبھی حج عمرے کے لیے جاتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس امت کا حال کیا ہے جہالت میں، کہ نماز بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی، یہ بھی نہیں صحیح پتا کہ جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے، طواف وغیرہ کا نہیں صحیح پتا، کوئی یعنی بیسک چیزیں بھی صحیح سے نہیں پتا لوگوں کو، مسجد کے آداب کیا ہیں وہ نہیں پتا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ آج یہ امت علم میں کتنی پیچھے رہ چکی ہے، دنیاوی علم میں بھی پیچھے ہے، جس کو ہم دنیاوی علم کہتے ہیں اس میں بھی پیچھے ہے، اور دین کے علم میں تو نہ ہی پوچھیں کہ کیا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض ہے، فرض۔ اب اس سے بعد لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنا فرض ہے کیا، اس کو سیکھنا فرض ہے کیا؟ یہ سوال آپ نے بھی سنا ہوگا۔ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا نا، پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ میں گئی تو وہاں پہ دو لوگ باتیں کر رہے تھے، اور میرے کانوں میں ان کی بات پڑی، ایک دوسری کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دیکھیں یہ تو خام خواہ انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ پردے کے احکامات، اور یہ آپ بتائیں بھلا پردہ کوئی ارکان اسلام میں سے ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا دیکھو نا 5 ارکان ہیں اسلام کے، کیا ان میں پردے کا کہیں ذکر ہے؟ دوسری بولی نہیں۔ تو کہتی پھر پردے کی کیا اہمیت ہوئی؟ اور ایسے ہی انہوں نے بھی بس کہہ دیا کہ نہیں بہت ضروری ہے۔ میں نے تو اپنا سر ہی پکڑ لیا کہ پھر انسان کیا کہے کہ اس میں 5 ارکان میں تو سود کی بھی نہیں حرمت کی بات آئی ہوئی کہ سود حرام ہے، جھوٹ اور بے ایمانی کے بارے میں بھی نہیں آیا کہ جھوٹ اور بے ایمانی پہ کوئی حرمت ہے، نہ ماں باپ کی نہ رشتہ داروں کے حقوق کی کوئی بات آئی ہوئی ہے، تو ماں باپ کی خدمت کی بھی کوئی بات نہیں ہے، صلہ رحمی کی بھی کوئی بات نہیں ہے، حقوق میں تو ایسی کوئی بھی اس طرح کی چیزوں کے باتیں ہیں ہی نہیں ہیں جو قرآن کے اندر باقی ہیں، وہ تو صرف پلرز ہیں جن کے اوپر عمارت کھڑی ہوگی، ان میں تو رسول کی اطاعت کی بھی بات نہیں ہے، تو پھر ساری چیزوں کو ہی چھوڑ دو۔ تو جب علم نہیں ہوتا نا پھر انسان اس قسم کے فتوے دیتا ہے، اور آج آپ دیکھیں گے کہ باقی چیزوں میں علم حاصل کر کے انسان کچھ بولتا ہے، کوئی میڈیکل کا تو پھر وہ کوئی پڑھ کے ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی اور کسی چیز میں ہے تو کوئی اکاؤنٹس کا ہے تو اکاؤنٹس پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی بات کرتا ہے۔ لیکن دین ایک ایسی چیز بن گئی ہے جس میں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں، ہر کوئی فتوے دے رہا ہے، اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کیونکہ آپ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ امام مالک وغیرہ اتنے بڑے علماء محدثین، ان سے بھی جب کوئی سوال ہوتا تھا تو وہ بہت دیر وقف کرتے تھے، سوچتے تھے، پھر جواب دیتے تھے، اور کئی دفعہ ان کے بارے میں آتا ہے کہہ دیتے تھے لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، اور وہ اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ جبکہ آج کا حال کیا ہے، ہمارے تو سوچتے ہیں کہ اگر ہم نہ کچھ بتائیں گے تو شاید ہماری کوئی بے عزتی ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پہ، اقرا، اللہ بسم ربی، کیا رب کے نام سے پڑھ، اور دیکھیں یہاں پہ رب کا لفظ لانا بھی، یہ بھی ایک، اس میں بھی بسم اللہ نہیں کہا گیا، بسم ربی کا کہا گیا۔ رب لانا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت یاد دلائی ہے کہ اس نے تو تمہیں پیدا کیا، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہیں پالتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے، اسی کے نام سے پڑھو۔ اور بسم ربک الذی، الذی میں کیا آ گیا؟ توحید آ گئی ہے۔ کیسے؟ الذی واحد کا صیغہ ہے نا، تو جب آپ یہ واحد کا صیغہ لگائیں گے تو الذی خلق، یعنی اس اکیلے نہیں پیدا کیا تمہیں، اس کے سوا کسی نے نہیں پیدا کیا، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وہ اکیلا ہی ہے پیدا کرنے والا۔
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جو رب ہونے کا بتایا، اسم ہونے کا بتایا، اپنے کہ اس کے نام کے ساتھ پڑھا جائے، اور تخلیق کی طرف کہ اللہ نے پیدا کیا، اس چیز کی طرف توجہ دلائی، اس لیے کہ پیدا کرنے والے کا احسان انسان سب سے زیادہ مان سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب انسان یہ سمجھے نا، بہت ساری نعمتوں کی ہم بات کرتے ہیں، صحت کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں ہم، اور بہت سی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں جب نعمتوں کی بات آتی ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اگر ہم پیدا ہی نہ ہوتے تو کسی اور نعمت کا تو سوال ہی نہیں تھا. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں تخلیق کر دیا، ہمیں پیدا کر دیا، اس کے بعد ہی کوئی اور نعمتیں آتی ہیں نا. تو اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے پیدا کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا مطالبہ جو سورہ بقرہ میں کیا کہ اللہ کی عبادت کیوں کرو؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تم پیدا ہی نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ سب چیزیں بے معنی تھی، میننگ لیس تھی اگر پیدا نہ ہوتے. تو یہاں پہ یہ ساری باتیں آ گئیں. کس نے یہ پیغام بھیجا؟ الذی خلقہ کا. کیا پیغام بھیجا؟ اقرا. کس پر پیغام بھیجا؟ کس پر وحی اتاری؟ تو ظاہرہ فعل امر جب آتا ہے تو کوئی مخاطب ہوتا ہے سامنے، اس کے لیے آتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. ٹھیک ہے. اور الذی خلق میں پیدا کیا، اور صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، آگے تو بات آتی انسان کی، لیکن اوپن چھوڑ دیا اس چیز کو، یعنی سب کچھ ہی پیدا کیا نا اس نے. پھر خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو علق سے. ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم بنایا. احسن تقویم یعنی اپنی مخلوق جتنی بھی ہے اس میں بہترین ساخت پر پیدا کیا، اور یہاں پہ بتایا علق سے پیدا کیا. آپ کو ریلیشن ملا نا، کنیکشن ملا پچھلی صورت کے ساتھ اس صورت کا. دیکھیں انسان پیدا کس چیز سے ہوا؟ علق. علق کہتے ہیں بلڈ کلوٹ کو، اور جو کلنگ کرتا ہے، یعنی جیسے لیچ ہوتی ہے نا، جو خون چوسنے والا کیڑا ہوتا ہے، وہ جیسے کلنگ کر جاتا ہے، خون چوستا ہے کس چیز کے ساتھ، چپک جاتا ہے، ایسے اپنے دانت گاڑ دیتا ہے اور پھر خون چوستا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں. اور واقعی انسان جو پیدائش ہے وہ اسی طرح ہوئی کہ جب وہ یعنی نطفہ اور عورت کا ایگ جو ہے، سپرم اور ایگ ملتے ہیں، تو اس کے بعد وہ جو بنتا ہے زائگوٹ، تو وہ جا کے کلنگ کرتا ہے. وہ علقہ جو ہے نا وہ یوٹرس کی والز کے ساتھ چپک جاتا ہے. یہ اس وقت نہیں پتا تھا جس وقت قرآن اترا ہے. یہ اب سائنس بتاتی کہ واقعی وہ تو بالکل علقہ کی طرح ہے. سبحان اللہ، وہ کلنگنگ چیز ہے جو چپک جاتا ہے اس کے ساتھ، والز کے ساتھ. تو ان لوگوں کو کہاں یہ پتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھ ہے انسان، اللہ نے تجھے کہاں سے پیدا کیا؟ ایک بلڈ کلوٹ سے احسن تقویم بنا دیا. اس کے اندر تو اور بھی ایک حیرت کی بات ہو جاتی ہے نا، کہ انسان جب یہ سوچے کہ وہ کیا تھا اور کیا بن گیا. یعنی علقہ کو دیکھیں تو انسان کبھی سوچ نہیں سکتا کہ اس سے انسان کی پیدائش ہو سکتی، اس سے یہ جیتا جاگتا انسان کھڑا ہو سکتا. اور پہلے اللہ تعالیٰ نے جنرل بات کی الذی خلق، پھر اس کے بعد خلق الانسان، خاص طور پہ انسان کی بات کی. یہ کیوں؟ دیکھیں جب آپ کسی کو کوئی بڑا ایوارڈ ملتا ہے، اس کی کوئی سیریمنی ہو، تو وہ آپ نے دیکھا نا، وہ شکریہ ادا کرتے ہیں فلاں کا. پہلے کہتے ہیں ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد خاص خاص لوگوں کا منشن کرتے ہیں، میں اپنے والدین کا، اپنے ٹیچرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور فلاں کا اور فلاں کا. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ پہلے جب اس نے کہہ دیا، سب کی بات کر دی ہے، تو اب ان کو الگ سے مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اصل میں انسان آنر دینا چاہتا ہے، امپورٹنس دینا چاہتا ہے، ان لوگوں کو اسپیشل فیل کرانا چاہتا ہے، اس لیے کہتا ہے نا
یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے جنرل بات کی، سب کو پیدا کیا، پھر خاص ہے انسان تجھے پیدا کیا، کس سے؟ علق سے، اس کو اسپیشل فیل کرایا، تم ڈیفرنٹ ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے اپنی مخلوق میں کس طرح سے تمہیں پیدا کیا، کتنا خوبصورت بنا دیا پھر تم کو. تو اس کے اندر انسان کے لیے ایک شرف کی بات ہے. دوسری اس کی کیا وجہ ہے کہ خطاب ہی انسان سے ہے، اس لیے اس کو کہا گیا